अरबों रुपये का नुकसान लोगों को हुआ है, जो जिंदगियां बीती थी लोगों की घर बनाने में, वाटर चैनल्स बनाने में, अपनी मदद आपके तहत सड़कें बनाने में, वो सारा सैलाब की नज़र हुआ है। जहांगीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त भी, मेरी आज भी बात हुई थी जहांगीर के दोस्तों के साथ, उनका ये कहना है कि हमें सबसे ज़्यादा खाने पीने के उसमें चीज़ों में मसला है, राशन नहीं है, अशिया खुर्दनोश नहीं है, उसके बाद आटा नहीं है। तो खुवैब फाउंडेशन जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिलीफ़ के जो हैं खुवैब फाउंडेशन के कैंप लगे हैं। इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भी रिहेबिलिटेशन में इंशाअल्लाह खुवैब फाउंडेशन उनकी भरपूर मदद और इनके जो है इनके जो दूसरे जो मामला थे उसमें खुवैब फाउंडेशन अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन मैं शब्बीर मीर। नाज़रीन, सैलाब के हवाले से बात करेंगे। आज गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो ज़िला गिज़र सबसे ज़्यादा गालिबन मुतासिर हुआ है और उसके बाद ज़िला दियामर है। फिर बल्तिस्तान की तरफ जाएं तो गांचे का ज़िला है जहाँ पे नुकसानात हुए हैं, और ज़िला नगर में भी नुकसानात की इत्तला है। चूँकि हमारे पास ऐसा फिगर इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए मैं कोई कैटेगराइजेशन नहीं कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम। 12 नुकसानात हुए हैं तो इसी हवाले से बात करेंगे, और फिर थोड़ा ये भी देखेंगे कि कोई रिलीफ एक्टिविटीज़ भी बाज़ इदारों ने की है, इस पर भी बात करेंगे। और ज़िला गिज़र से मैंने इसी मुनासबत से फिर जिस शख्सियत को दावत दी है मैं तारुफ़ करवाए देता हूँ। मशहूर शख्सियत हैं, खैर आप सब जानते हैं, इसरारुद्दीन इसरार। गिज़र से इनका ताल्लुक़ है और HRCP के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। दियामर से बात करने के लिए नुकसानात के हवाले से मेरे साथ अरशद जुगनू हैं, IT से रिलेटेड आजकल प्रोफेशनल हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और इनकी गहरी नज़र है हर मामले में। और यकीनन फिर जो सैलाब नुकसानात की बात करते हैं तो इस हवाले से भी है। और मीर बहादुर गिलगित बल्तिस्तान की मैं कहूँ कि जानी पहचानी शख्सियत है, चूँकि इनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह सियासत से भी रहा है और कारोबारी जो पॉलिटिक्स है यहाँ पे उस हवाले से भी रहा है। आजकल कोऑर्डिनेटर हैं खुवैब फाउंडेशन के गिलगित बल्तिस्तान में, रिलीफ वर्क के हवाले से इनसे भी बात करेंगे। तमाम मेहमान का शुक्रिया। इसरार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बूबर गालिबन सबसे ज़्यादा मुतासिर है, हम कह सकते हैं वैसे कि सबसे ज़्यादा मुतासिर है? जी बिल्कुल आपने वजह फरमाया। एक तो ये कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान मुतासिर है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। हालिया दिनों में बुबुर में जो सैलाब आया है वो कहा यह जाता है कि तारीख़ का बहुत बड़ा एक सैलाब है गिज़र के हवाले से, गिज़र के हवाले से, और बड़ा डिज़ास्टर हुआ है। 9-10 के करीब कैजुअल्टीज़ हो गई हैं और कुछ डेड बॉडीज अभी तक मलबे से निकाली, और वो जो एक घर की जो बड़ा बदकिस्मत जो बच्चे गए, और बहुत दर्दनाक वाक़या है। और कोई आज मेरी बात हो रही थी, कोई 60 के करीब घर मुकम्मल डेमोलिश हो गए, बिल्कुल तबाह हो गए हैं। बाकी घर जो है पार्शली डैमेज हो गए थे, तो हज़ारों लोगों को महफूज मकामात पे शिफ्ट किया गया था। उनमें से जो अभी मौसम साफ़ होने की वजह से जिनका पार्शली घर डैमेज हुआ था उन लोगों को वापस आज घरों को भेजना शुरू किया गया है। लेकिन जो जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए वो ज़ाहिरी बात है अब आरजी जो कैंप है वहाँ पे क़याम पजीर होंगे। वो कोई 60 घराने हैं। 60 घराने हैं। इसके अलावा बुबर के अलावा इश्कोमन है, ये शुरू तो शेर किला से हुआ, शेर किला से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शेर किला में कोई 100 के करीब घर जो है मुतासिर हुए थे, और पूरा एक बिल्कुल गुलजान आबाद एक मोहल्ला था वो सारा तबाह हुआ था। पावर हाउस भी, वाटर चैनल्स और ये सारा। फिर इश्कोमन में इन्हीं दिनों में इश्कोमन में एक डिज़ास्टर हुआ जिसके नतीजे में प्रॉपर इश्कोमन में और इस तरफ इमिट के एरिया में भी कोई आज की ताज़ा तरीन हमारे पास ये इत्तला आई है, कोई 45 घर मुकम्मल तौर पे तबाह है और 26 घर जो है पार्शली, 2 पावर हाउस भी गए हैं और 4 ब्रिजेस हैं जो कि डैमेज हुए हैं। और फिर यासीन के अंदर भी आज तक की इत्तला ये है कि कई घर, एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता, लेकिन दर्जनों के हिसाब से ऐसे घर हैं जो मुतासिर हुए हैं। वाटर चैनल्स भी और सड़कें और पुल भी मुतासिर हुए हैं। सही। यकीनन आपकी नज़र भी है, सोशल मीडिया भी है, तो ज़रा और जो हमारे गांचे है और नगर है
اس حوالے سے بھی ہے؟ جی بالکل، تانگیر کا میں ذکر خاص طور سے کروں گا، تانگیر کے اوپر بات میں آ جائیں گے. تو نگر کے اندر بھی کافی ڈیمیجز ہوئے ہیں، ایگزیکٹ فگرز تو نہیں آئے ہیں، اور بلتستان کے اندر گانچ میں بھی واقعات ہوئے ہیں، اور کچھ اپر ہنزا میں بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا ہے. اوور آل فگرز 4 دن پہلے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ایشو کیا تھا، اس کے مطابق کوئی جی بی میں اوور آل 17 کیجویلٹیز ہیں، 17 کیجویلٹیز ہیں، اور 6 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ان تمام واقعات میں 418 گھر بتائے گئے ہیں جو کہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور فلی ڈیمیج ہوئے ہیں، اور 257 گھر جو ہیں وہ پارشلی جزوی طور پہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور یہ ٹوٹل کوئی 720 ہیں. اس کے علاوہ بڑی تعداد میں پل، سڑکیں، بجلی کا نظام، واٹر چینلز کا، چونکہ ہمارا ایریا آپ کو پتہ ہے ایک ایگریکلچر ایک ہمارا ایریا ہے جہاں پہ کھیتی باڑی، مال مویشی لوگوں کا جو ہے وہ روزگار کا ذریعہ ہے. تو یہ سارا ہوا ہے. ایک فگر جو دیا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے، وہ ٹوٹل جو نقصانات ہے اس کا تخمینہ انہوں نے لگایا ہے 7,405 ملین کا نقصان انہوں نے بتایا ہے. گو کہ یہ رف ایک اسٹیمیٹ ہوگا، ہمارے اندازے کے مطابق اگر پروپر کیا جائے تو یہ اربوں روپے کا نقصان لوگوں کو ہوا ہے. جو زندگیاں بیتی تھی لوگوں کی گھر بنانے میں، واٹر چینلز بنانے میں، اپنی مدد آپ کے تحت سڑکیں بنانے میں، وہ سارا سیلاب کی نظر ہوا ہے. اور یہ قیامت خیز مناظر ہیں، یقیناً بہت بڑی تباہکاری ہے، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. ساتھ میں یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت امید افزا بات آج ببر سے میرے لیے یہ آئی کہ ببر کے لوگوں نے کہا کہ جتنا ہمیں نقصان ہوا اس پہ بہت ہمیں دکھ ہے، لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ پورے گلگت بلتستان نے یک زبان ہو کے، یک آواز ہو کے اور یکجہتی کا اظہار کیا، اور لوگ وہاں پہنچ گئے. اگلے دن ہی بے شمار لوگ پہنچ گئے تھے، اور مسلسل ابھی تک لوگ ڈونیشنز لے کے، امدادی سامان لے کے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے اس سے ہمارا دل بڑا ہوا ہے. صحیح. اسرار صاحب یہ بتائیے، بالکل ایسے موقع پہ جو خدمت کا جذبہ ہے عام طور پہ قابل دید ہوتا ہے، لیکن کیا یہ حل ہے؟ کیا اس سے مطلب ان کے مکان بن سکیں گے، ان کی اس طرح نارمل لائف یہ گزار سکیں گے؟ یہ بہت مشکل ٹاسک نہیں ہے بہت مشکل. اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے، وہ جو گلگت بلتستان میں ہم جسے اکثر کہتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں تمام. آج پچھلے دنوں شیر قلعہ میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب گئے تھے، آج ببر گئے ہیں، اس سے پہلے سکردو نگر میں گئے تھے، نگر نہیں گئے تھے، بلتستان میں گئے تھے. تو جہاں جہاں وزیر اعلیٰ صاحب جاتے ہیں، گورنمنٹ کے آفیشیل جاتے ہیں، تو وہ کچھ اعلانات تو کرتے ہیں، لیکن یہ نعم البدل نہیں. یقیناً آپ اگر ایک گھر کی قیمت لگائیں تو گھر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں. وہ کوئی مکان نہیں ہوتا ہے صرف کی 4 دیواری ہو، وہ تو آپ سائیکولوجیکلی ڈیمیج ہوتا ہے بندہ، اس کا تو کوئی ازالہ ممکن نہیں. کئی لوگ دیکھیں آپ، یہ جو ببر میں واقع ہوا، یہ اسپیشلی میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، ایک بزرگ گھر سے نہیں نکلے، اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں سیلاب آئے گا. اچھا. وہ بزرگ جو ہے وہ اسی ملبے میں دب گئے، اور آج تک ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی ہے. تو آپ اندازہ کریں کتنی اٹیچمنٹ ہے. ہم اس کو عام الفاظ میں ہمیں تو اس کو لائٹ لے سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی گہرائی میں جا کے آپ خود کو اپنے آپ کو اس کی جگہ میں رکھ کے دیکھیں تو گھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور گھر آپ کا تباہ ہو جائے یہ تو ایک اور مشکل ہے. نعم البدل نہیں ہے، تاہم مرہم زخموں پہ رکھا جا سکتا ہے، اور کوشش بھی سرکار کی طرف سے اور فلاحی اداروں کی طرف سے کی جاتی ہے. یہ بالکل ہی ممکن نہیں ہے کہ لیکن ہمارے یہاں پہ بالکل اسرار صاحب بدقسمتی سے گلگت بلتستان پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ جس طرح کے سیلاب آتے ہیں تو پتھر لے کے زمین، اس کے بعد اس کا برا حال ہوتا ہے، کہاں دوبارہ اس کی ری ایبلیٹیشن، گھر بھی نہیں بن سکتا ہے، فصل تو کیسے اگے گی؟ یہ تو ایک عجیب سا ہمارے سیلاب میں فرق ہے. ملک کے دیگر حصوں میں پانی پھیل جاتا ہے، اور جب دھوپ نکلتی ہے تو پانی سوکھ جاتا ہے یا پانی گزر جاتا ہے. ہمارے یہاں تو پورے پہاڑ ٹوٹ کے آ جاتے ہیں، ملبہ آتا ہے، اس کے ساتھ پورا مڈ آتا ہے، اور وہ ایسا بلڈوز کر کے لے جاتا ہے کہ پھر وہاں آباد کاری ممکن نہیں ہوتی ہے. اگر کی بھی جائے تو سالہ سال لگتے ہیں اس کو دوبارہ آباد کرنے. صحیح. اس کے حوالے سے کیا حکومت کے پاس پلان ہیں؟ آپ چونکہ ہیومن رائٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں، نظر رکھے ہوئے ہیں، تو یقیناً کسی اور پروگرام میں ہمارے خیال میں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کہ اس آباد کاری کو، نئی آباد کاری
یہ کیسے کیا کوئی اس طرح کے پلان ہیں حکومت کے؟ کیونکہ جس طرح ہم نے بات کی کہ زمینیں تو ان کی اس کا تو ستیاناش ہو گیا ہے، تو باقی کہاں پہ کیا کوئی ایسا پلان اس کے پاس ہے؟ دیکھیں پلان تو دنیا مختصر اگر ابھی بتا دیں، ہمارا ایریا بہت مشکل ترین ایک ایریا ہے، یہاں پلان بنایا جا سکتا ہے. قدرتی آفات کو روکنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ہوتا ہے، لیکن ان کے نقصان ہم ایک بہترین اسٹریٹجی کے تحت ان کے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں. تو نقصانات کو کم کرنے کے کئی طریقے ہیں. سٹارٹ میں تو یہ ہے کہ آپ ان ایریاز میں آبادکاری کو روکیں جہاں پہ سیلاب کا خدشہ ہے. ارلی وارننگ سسٹم آپ لگائیں انسانی جانوں کو بچانے کے لیے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہوگا. تھرڈ سٹیپ میں ریلیف اینڈ ریسکیو. آپ نے دیکھا یہ دیامر میں نوجوانوں نے خود جانیں بچائی. صحیح بات. کوئی ہمارے پاس ٹیکنالوجی، کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی چیز وہاں نہیں پہنچی. اگر وہ نوجوان بھی وہاں نہیں ہوتے تو انسانی جانیں چلی جاتی. اور لاسٹ میں اس کا ریہیبلیٹیشن کا ایک پورا میکینزم ہونا چاہیے. اور ریہیبلیٹیشن ایک ٹیمپریری ہوتی ہے، ایک وقتی ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم ہوتی ہے. اس کے اوپر ضرور ایک پروگرام کے اندر بات کریں گے کیونکہ یہ کافی بڑا ٹاپک ہے. سر صاحب بہت شکریہ. میں ارشد جگنو کی طرف جاتا ہوں، ذرا دیامر کے حالات پتہ کرتے ہیں. ارشد صاحب دیامر کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ کیا نقصانات اور کون سی ویلیز زیادہ متاثر ہوئی ہیں؟ بہت شکریہ شبیر میر صاحب، آپ نے آج اپنے پروگرام میں بلایا سیلاب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. جہاں تک دیامر کی بات ہے، سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے وہ ہمارا تانگیر ہے. اس وقت سیلاب کی وجہ سے 54 کے قریب گھر مکمل تباہ ہوئے ہیں تانگیر میں. اس کے بعد جو جزوی طور پر نقصان ہوا ہے وہ کئی سینکڑوں میں وہ گھر ہیں. باقی اس وقت تانگیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت بھی، میری آج بھی بات ہوئی تھی تانگیر کے دوستوں کے ساتھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ کھانے پینے کے اس میں چیزوں میں مسئلہ ہے. راشن نہیں ہے، اشیاء خوردنوش نہیں ہے، اس کے بعد آٹا نہیں ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ فلڈ کے بعد جو مسئلہ وہاں درپیش ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے. بجلی ابھی تک بحال نہیں ہے تانگیر میں. ارشد صاحب میں قطع کلامی، مجھے یہ بتائیے کہ تانگیر اس کے بعد دریل کم متاثر ہے، چلاس شہر کی کیا صورت ہے؟ پورے دیامر میں سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ایریا ہے وہ تانگیر ہے. وہاں پھر وہ تانگیر اس لیے بھی زیادہ افیکٹڈ ہے کہ ایک ایسا ضلع ہے جہاں پہلے سے غربت 74% سے زیادہ ہے. اگر اس معاشرے میں، اس ڈسٹرکٹ میں سیلاب بھی آ جائے تو پھر ان لوگوں کو ریکور کرنا، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو مشکلات ہیں، ان کے جو نقصانات ہیں، ان کو ریکور کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اس وقت لوگ ریلیف کا کام بھی کریں گے، اس وقت لوگ ان کو اشیاء خوردنوش بھی پہنچائیں گے. لیکن سب اسی حوالے سے میں تھوڑی دیر بعد شاید میں آپ سے بات کروں، لیکن پورے سردرش یہ بتائیے کہ بجلی بھی یقیناً کٹ آف ہوگی، پانی بھی تو یقیناً نہیں ہوگا نا، پینے والا پانی، کیونکہ جو واٹر چینلز ہیں وہ بھی تو متاثر ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی صورتحال ہے اس وقت ہے. پانی کا ہے نا مسئلہ، اس وقت پانی کی سپلائی بحال نہیں ہے. واٹر سپلائی، صاف پانی کا مسئلہ ہے پورا تانگیر میں، مسئلہ ہے پینے کے لیے. اب آپ خود اندازہ کر رہے ہیں ہیلتھ کا مسئلہ پہلے سے ہے تانگیر میں. صحیح. ٹھیک ہے، وہ ڈسپنسریز کم ہیں، ہاسپٹلس کم ہیں، وہاں سٹاف کم ہے، ادویات کم ہیں. اگر ایسے میں اس سیلاب کے دوران آپ کو صاف پانی بھی نہ ملے تو آپ کیا اندازہ کریں گے کہ لوگ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے وہاں تانگیر میں. دوسرا بڑا مسئلہ بجلی کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ، اب بوبر کی ہم مثال دے دیں، ویل آرگنائز طریقوں سے نوجوانوں نے اس سیلاب کے مسئلے کو ٹیکل کیا. اب الحمدللہ تقریباً کسی حد تک بوبر کا مسئلہ نوجوانوں نے خود ٹیکل کیا، حل کیا. بالکل اسی طرف میں اصل میں آنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بوبر نزدیک بھی ہے اور بہت زیادہ کم از کم امدادی سامان پہنچ گیا ہے. تو دیامر کی طرف کیا صورتحال ہے؟ کیا اس طرح جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ بجلی نہیں ہوگی تو کیسے جائے گا؟ لوگ اپنے مسائل کیسے اجاگر کریں گے؟ اب سوشل میڈیا ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا میں آ کے اپنے مسائل اجاگر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا نقصان ہوا، یہ ہوا، ریلیف کا مسئلہ ہے. اب ہم جن کے پاس چارجنگ ہے اس پہ جنریٹر پہ چارج کر کے وہ کرتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ڈیٹا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں ہے. وہ چیزیں پھر ہم تک پہنچتی ہیں، ہم ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے ٹیکل کرتے ہیں، اور پھر جو بھی ریلیف ہمارے پاس آتا ہے وہ ہم ان کو تانگیر بھیجتے ہیں. میں خود اب کل مطلب یہ ہے کہ تانگیر ریلیف لے کے جا رہا ہوں. جو کچھ ہم سے ہوتا ہے، جو کچھ دوستوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جو اداروں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کو لے کے ہم تانگیر کی طرف. کیا جتنا جا رہا ہے یہ کافی سمجھتے ہیں کہ آپ کافی ہے؟ نہیں ہے، بہت کم ہے. ابھی بھی لوگ کال کر کے کہتے ہیں کہ آٹا کم ہے. میں نے ان سے کال کر کے پوچھا کہ میں کیا لے کے آ جاؤں، دوستوں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ آٹا لے کے آ جائیں، چاول لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے، چکیاں بند ہیں، چیزیں بند ہیں، بجلی نہیں ہے تو وہ پسائی بھی نہیں ہو سکتی. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس تانگیر میں لوگوں نے سال بھر کی جو جمع پونجی تمام تر چیزیں گھروں میں پینٹ کر کے رکھتے ہیں اپنے اندر. اب ان کے اندر پانی گھس گیا گھروں میں، سیلاب کا پانی، جو سامان، جو راشن تھا، جو اسٹوریج تھا، وہ تو ختم ہوا، وہ خراب ہوا. یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے، کھانا بنا کے کھانے کے لیے برتن تک نہیں بچے ہیں لوگوں کے.
برتن ہیں، بستر ہے اور راشن ہے، وہ تمام تر تانگیر تک نہیں پہنچے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نالے سے کٹ کے بالکل ایک اندر نالے کے اندر ہے. وہ تمام تر مسائل کو ہم نے مل کے ٹیکل کرنا ہے. گورنمنٹ ہے وہ آ جائے، این جی اوز ہیں وہ آ جائیں، ریلیف کے جو پرووائڈ کرتے ہیں ادارے ہیں وہ آ جائیں تانگیر کی طرف، ان کو محسوس کریں، ان کو دیکھیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں. دوسرا بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے خواتین کے ایشوز کا، بہت سارے مطلب مسائل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، وہ بھی ہم نے مطلب یہ ہے کہ ٹیکل کرنے ہیں. ان کو اتنا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، وہ مسائل ان حالات میں، ان مشکل حالات میں وہ اور بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچرل چیزیں ہیں، ہم نیچرل چیزوں کو کم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے دھیرے دھیرے مطلب ان تمام تر چیزوں کو میڈیا میں لے کے آنا ہے، ان تمام تر چیزوں کو. کوئی کیمپین چلانے کی غالباً ضرورت ہے کہ لوگوں کو جس طرح گزر کی طرف لوگوں نے اچھی پیش رفت کی ہر لحاظ سے ریلیف کے حوالے سے، تو دیامر چونکہ دور بھی ہے اور وہاں پہ اس طرح کی لٹریسی بھی تو نہیں ہے نا. سچ اگر ہم دیکھیں لٹریسی ریٹ، پھر آئی ٹی، آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے سارے مسائل اجاگر ہوتے ہیں، تو اس میں بھی وہ لوگ پیچھے ہیں. غالباً یہی وجہ ہے کہ اس طرف زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. آئی ٹی کا جو مسئلہ ہے وہ تو ہم ٹیکل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو طرف لے کے آ جائیں، لیکن سر دست جو مسئلہ ہے ہم نے اس کو ٹیکل کرنا ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے. وہ مسئلہ سیلاب کا ہے، وہ مسئلہ راشن کا ہے. نہیں، آئی ٹی سے مراد میری وہ کہ آپ سوشل میڈیا کے تھرو اپنی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اس وقت میں یہ گزارش کروں گا کہ تمام اداروں سے جو ریلیف کا کام کرتے ہیں، این جی اوز ہیں جو پرسنلی کرتے ہیں، وہ آ جائیں تانگیر کی طرف، آ جائیں تانگیر کی طرف جائیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں. ان کو کھانا پینے کا جو مطلب دھالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو، بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت. پورے دیامر میں ہمارے پاس ایک ہی مل ہے، اس مل کے اندر گندم نہیں ہے اس وقت، آٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینس پوزیشن پہ ہے نا گلگت بلتستان. کم از کم اتنا سٹاک تو ہونا چاہیے کہ ان تمام تر مشکلات میں مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا سٹاک آپ کے پاس موجود ہو، بر وقت وہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں تک پہنچائیں. اگر سٹاک نہیں رکھیں گے تو اس وقت، اب کل کو مجھے آٹا خریدنا ہے، مجھے خود مطلب تانگیر لے کے جانا ہے، میں آٹا 4000 والا آٹا خریدوں گا. تھیلا 4000 کا ملتا ہے جو پنجاب سے آتا ہے. اگر ریلیف کا یہاں کا ہمارے کوٹے کا آٹا وافر مقدار میں مل جائے، ہم خرید کے وہ آٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو، وہاں کے تانگیر کے لوگوں کو. صحیح. جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، اس حکومت کا تو بہت بڑا ایک چنک جو ہے وہ اس کا تعلق دیامر سے ہے، تو ان کو بھی میرے خیال میں اپنا رول زیادہ پرویکٹیو طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا رول ان کا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے، لیکن وہ آپ کو پتہ نہیں، ابھی تک میں نے بھی نہیں دیکھا ان کو. ہمیں ان کا رول تو زیادہ نظر آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، میں نے خود بھی نہیں دیکھا. تانگیر میں گئے ہیں، دارل میں گئے ہیں، کیا ہے کیا نہیں میں نے خود بھی نہیں دیکھا. صحیح. دوسرا اس کا ریہیبلیٹیشن کا اسرار بھائی نے بھی بات کی، ٹھیک ہے نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ دیگر علاقے مطلب جو ہیں، بوبر ہے، بلتستان ہے، نگر ہے، وہاں لوگ مطلب موبلائز بھی ہیں، آرگنائز بھی ہیں، وہ اس مسئلے کو ٹیکل بھی کریں گے، گورنمنٹ تک اپروچ بھی کریں گے. گلی بالا، گلی پائن، پھپٹ گبر، وہاں کے لوگ کس طرح گورنمنٹ تک پہنچ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ ریہیبلیٹیشن اصل مسئلہ. آج تو مطلب این جی اوز بھی جائیں گے، مطلب ہم خود ان کو ریکویسٹ کر کے لے کے جائیں گے. اصل مسئلہ ان کے ریہیبلیٹیشن کا ہے. ایسے لوگ ہیں جو اپنا گھر تعمیر نہیں کر سکتے ابھی، جو اپنی تمام جمع پونجی لگا کے انہوں نے گھر تعمیر کیا، وہ تو مسمار ہوا، ختم ہوا وہ گھر ان کا. ٹھیک ہے، اب وہ گھر کی تعمیر کے لیے وہ کیا کریں؟ آگے سیزن سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کا، بالکل صحیح. کم از کم اس وقت سر دست جو مسئلہ حل کرنے کا ہے، وہ سب سے پہلے بجلی کا نظام ٹھیک کریں، پانی کا نظام ٹھیک کریں. پینے کا صاف پانی ملے گا تو ان کا دوائیاں ہیلتھ کے حوالے سے اور مطلب ایشوز کریٹ نہیں ہوں گے. کل کو اس کی وجہ سے کوئی وبا پھیلتی ہے، کوئی ہیضہ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس جمع پونجی کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اس ایشو کو، وہ اپنے اس ہیلتھ کو چلاس ہاسپٹل تک پہنچائے. یہ نوبت آ گئی تعمیر کے اندر. ارشد بھائی بہت شکریہ. میں میر بہادر صاحب کی طرف جاتا ہوں، ذرا ریلیف کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں. میر صاحب یہ بتائیے کہ سیلاب سے جو تباہی ہے بہت بڑا اس کا میگنیچیوڈ ہے یقیناً، تو ریلیف کے حوالے سے کتنا کچھ آپ کر پائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا چینل IMN کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں مدعو کیا. شکریہ. اور جو دوسرے جو ہمارے لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ فراہم کیا. کویف فاؤنڈیشن جو ہے گلگت بلتستان، یہ جو حالیہ جو ڈیزاسٹر ہوا اس میں الحمدللہ یہاں گلگت کے اندر سکارکوئی میں اور جاگیر بسین میں، گرس بوائز سکول میں اور گرس بوائز ہائی سکول میں جتنے کیمپس تھے، چونکہ ریلیف کے 3 طریقے ہوتے ہیں. پہلے تو ریسکو، دوسرا جو ہے ان کو ریلیف، تیسرا ریہیبلیٹیشن. تو کویف فاؤنڈیشن جو گلگت بلتستان کی طرف پورے پاکستان کے اندر اس وقت ریلیف کے جو ہیں کویف فاؤنڈیشن کے کیمپ لگے ہیں، اور اس طرح وہاں سے چیئرمین صاحب کے حکم سے یہاں گلگت بلتستان میں جتنے متاثرین تھے
تو سب سے پہلے یہ کام تھا کہ چونکہ ان کے گھر تباہ ہوئے تھے اور کھانے کے لیے جس طرح اسرار بھائی نے بتایا کہ وہاں ان کا سارا گھر تباہ ہونے کے بعد وہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، ان کو کھانے کی نیڈ تھی، تو وہ ہم نے الحمدللہ وہ پہنچایا۔ صحیح، ٹینٹ وغیرہ جو یہ بھی آپ لوگ دیتے ہیں؟ بالکل، ہم ٹینٹ بھی دیتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ریہیبلیٹیشن جو ہے جب پاکستان کے اندر 2010-11 کو جو سیلاب آیا اس میں الحمدللہ خبیب فاؤنڈیشن نے پوری دنیا کے جو NGO سے ان کو موٹیویشن کیا پاکستان میں لانے میں۔ اس ٹائم کوئی 1000 گھر پاکستان کے اندر الحمدللہ خبیب فاؤنڈیشن نے بنا کے دیے تھے۔ وہ اب بھی ہیں؟ بالکل، اب بھی وہ ہے۔ اور اس کے ساتھ کوئی 300 کنٹینر، یہ کوئی معمولی بات ہوتی، 300 فگر جب بتائیں گے تو جب 300 کنٹینر کو آپ اس کے اندر کتنے وہ ہوگا، تو الحمدللہ خبیب فاؤنڈیشن کی ایک وہ ہے۔ صحیح، تو یہ گلگت بلتستان کی طرف بھی یہ گھر بنا کے دینا کوئی اس طرح کی کوئی پلان ہے مستقبل میں؟ جب آپ کا پروگرام، چونکہ جب میں پروگرام میں آ رہا تھا تو میری خبیب فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب ندیم احمد خان صاحب سے بات ہو گئی۔ صحیح، تو اس وقت وہ ترکی میں ہیں الحمدللہ۔ ترکی کے جو بڑے NGO ہے IHH دوسرے جو NGO تھے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ صحیح، اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ گلگت بلتستان میں بھی ریہیبلیٹیشن میں انشاءاللہ خبیب فاؤنڈیشن ان کی بھرپور مدد، اور ان کے جو ہے ان کے جو دوسرے جو معاملات ہیں اس میں خبیب فاؤنڈیشن اول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ صحیح، یہ جو جس نقصانات جدھر ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے گزر کی بات کی، دیامر کی بات کی، پھر نگر کا علاقہ بلتستان کا گانچے وغیرہ، تو یہاں سے جو ڈیٹا، ایک تو یہ سروے وغیرہ اسٹیمیٹس گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہی مطلب ریلائی کرتے ہیں کہ نہیں آپ کی اپنی بھی کوئی اسسمنٹ ہوتی ہے نقصانات کی؟ اس میں ایک تو حکومت سے بھی ہم رجوع کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ڈیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ پورا ڈیٹا حکومت کے پاس نہیں ہے، کتنے گھر وہاں متاثر ہو گئے، کس کس کو ریلیف کی ضرورت ہے، جس علاقے میں یہ جو آفت آئی ہے ان علاقے کے جو عمائدین ہیں ان کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے، ٹھیک، اور ان کے ذریعے سے ہم وہ ڈیٹا ان سے بھی لیتے ہیں اور پھر ان کو کمپائل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو مستحقین ہے اور ان تک ہم پہنچاتے ہیں۔ ایک دوسرا جو چیز اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم NGOs ہیں، ہم ہر جگہ میں جو بھی NGOs یہاں پہ کام کرتے ہیں، الحمدللہ کافی NGOs نے یہاں گلگت بلتستان میں کام کیا ہے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے۔ اس وقت صرف گلگت بلتستان نہیں، پورے پاکستان میں ایک جو ہے لوگ متاثر ہیں، یہ ایک حکومت کی بس کی بات نہیں ہے، اکیلی حکومت وہاں کام نہیں کر سکتی ہے۔ تمام NGOs کو اور جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ ہماری گزارش ہوگی کہ وہ بھی تھوڑے سے یہاں متحرک ہو جائیں، متحرک ہو کے جو یہ ریلیف کا جو کام ہے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ بالکل، یہ اس دفعہ کا جو سیلاب تھا ظاہر ہے پورے پاکستان اس سے متاثر ہوا ہے، تو پاکستان کے اندر تو بڑی آپ کی آپریشنز ہیں، جی ہیڈ آفس تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ ہیڈ آفس کہاں پہ ہے اور باقی پورے پاکستان میں؟ ہیڈ آفس I-10-9 اسلام آباد میں ہماری الحمدللہ۔ پاکستان میں اس وقت ہمارے 13 پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور اس میں عرفان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے ہری پور میں، جس میں 330 کنال پہ مشتمل ہے ہری پور پروجیکٹ۔ اچھا، وہاں پہ کوئی 750 سے 800 تک کا عرفان جو بچے ہیں وہ وہاں پہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ راڈا میں بہت بڑا پروجیکٹ ہے، مظفر آباد میں، سرگودا میں ہمارا پروجیکٹ ہے، اس طرح پاکستان کے ہر اس میں ہمارے پروجیکٹس ہیں، اور عرفان پہ ہم کام کرتے ہیں۔ اور گلگت بلتستان کے اندر اس وقت میرا عرفان ہاؤس ہے خبیب فاؤنڈیشن کا، جہاں پہ 60 بچے رہائش پذیر ہیں، اور الحمدللہ 2015 سے ہم نے یہ بنیاد رکھی تھی خبیب فاؤنڈیشن کی یہاں پہ عرفان ہاؤس کی، اور اس وقت کوئی 65 ہمارے یتیم بچے ہری پور پروجیکٹ میں۔ صحیح، تو واپس اسی سیلاب کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے کہ یقیناً آپ پوری کوشش تو کریں گے، ایک طرف یہ کہ گلگت بلتستان میں جس طرح کے ہم نے علاقوں کے نام لیے جہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، اب لوگ بھی کوئی ویل آف تو نہیں ہے گلگت بلتستان میں، تو ان کی جو نیڈس ہیں امیجیٹ بھی ہیں، دیامر کے حوالے سے ابھی ارشد صاحب بتا رہے تھے ایکسس، اب لوگوں کا وہاں پہ
وہ کوئی اوپن اپ ایریا بھی نہیں ہے نا. جیسے اب ہم گزر کی بات کرتے ہیں تو یا اگر ہنزا کی بات کریں تو ایک دم لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں, سڑکیں بھی ٹھیک ہیں. اب دیامر کا ایریا ہے بھی دور اور تھوڑا سا پھر اس طرح لوگوں کی نظروں میں بھی نہیں ہے. لوگ چونکہ وہاں پہ خود اپنے مسائل ہیں, ابھی تو بجلی کی بھی مسائل ہیں, لوگ اپنے مسائل بھی اجاگر نہیں, ہمیں بھی نہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ نقصانات کا کیا پیمانہ ہے. تو اس حوالے سے بھی یقیناً کچھ آپ کر رہے ہوں گے کہ اپنے جو آپ کے چیئرمین ہیں یا مخیر حضرات کو رابطہ کر کے ان کے لیے. ایک تو چیئرمین صاحب کا مجھے یہ حکم ہے کہ آپ, چونکہ ہم ابھی ریلیف جو ہے نا ان کے رسکوں کا تو ہو گیا, ابھی ریلیف کا ہم ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی ہم کام کریں. چیئرمین صاحب نے مجھے کہا آپ نے پورے گلگت بلتستان کا جتنا نقصان جہاں جہاں ہوا ہے ان کا پورا ڈیٹا مجھے دے دیں. جہاں جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہم جا کے کام کر لیں گے. چونکہ جس طرح آپ نے بتایا نا, شیر قلعہ قریب تھا, تانگیر بہت دور ہے, اور تانگیر کے جو دوست ہیں ہمارے ان سے بھی میں نے پورا ڈیٹا لایا ہوں. تانگیر بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور ایک بندہ شہید بھی ہوا وہاں پہ. بالکل. تو وہاں پہ کوئی اس طرح, کیونکہ شیر قلعہ بہت قریب ہے اور شیر قلعہ میں جو ہیں یہ جو تیسرا جو آفت ہے, اسرار صاحب بیٹھے ہیں, یہ تیسرا جو آفت ہے. اور میں آپ کو ایک دیکھیں, شیر قلعے کے جو لوگ ہیں نا, گزر کے ہمارے لوگ بہت مہمان نواز ہے. جب میں اپنی پوری ٹیم لے کے وہاں پہ پہنچا نا, تو ایک جو متاثر جو ہوا تھا, جس کے ایک ہی گھر کے 8 بندے جو ہیں اس میں شہید ہو گئے, اور جس کی 6 کی لاشیں ملی ہیں, 2 ابھی بھی ان کا پتہ نہیں ہے. اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا شبیر صاحب کہ دیکھیں ہم مہمان نواز لوگ ہیں, ہم آپ کو مطلب کوئی چائے پلانا چاہتے ہیں, کھانا کھلانا چاہتے ہیں, لیکن اب ہم آپ کو کیا کریں, نہ ہمارے پاس کوئی برتن ہے, نہ ہمارے پاس کوئی پیالہ ہے. ایک قیامت آئی ہے شبیر بھائی, یہ جو زلزلہ ہے, یہ جو ہے سیلاب آیا ہے, یہ سیلاب ایک قیامت آئے ہے. ایک بندے نے کہا کہ میری جو گاڑی تھی, میں شیر قلعے کی آپ کو بات کر رہا ہوں, میری جو گاڑی تھی اس سائڈ میں تھی اور وہ وہاں سے اڑ کے نیچے آ کے اس نے دکھایا میں ادھر پہنچا ہوں. چاروں طرف سے آئے ہیں لوگوں کو, مطلب ایک قیامت تھی لوگوں کے اوپر. تو اب ہمیں چاہیے, نہ ان کے پاس بستر ہے سر, نہ ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی ہے, نہ نیچے بچھانے کے لیے کچھ وہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی ٹینٹ ہے. اب NGOs کو اور حکومت کو اور جو مخیر حضرات ہیں, دیکھیں یہ دولت, یہ دنیا ایک انسان کا اصل جو زندگی ہے یہ دنیا نہیں ہے, اصل زندگی آخرت ہے. تو جتنا پیسہ کمایا ہے اب وہ کس کام, آپ بہترین امت ہے, آپ لا کے جو ہے اپنا جو مہمان جو بھائی ہیں ان کا خیال رکھیں اپنے زکوٰۃ سے. اس ٹائم تو زکوٰۃ پہلے بھی ہوتا ہے, ابھی ہمارا ایک یہ تاثر ہے کہ بس رمضان میں ہم نے زکوٰۃ دینا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں دینا ہے. تو ان سے گزارش ہے اور تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی آپ کے وساطت سے, اس ٹائم یہ دیکھو یہ نفرتوں کا ٹائم نہیں ہے, اس ٹائم محبت کا ٹائم ہے. ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ ایک ہو کے ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. تو یہی آپ کا پیغام ہے حکومت کو اور مخیر حضرات کو اور ڈونر جو بھی ہیں. جی. اس کے علاوہ کوئی پیغام آپ؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کویت فاؤنڈیشن ان کے دکھ درد میں برابر کی شریک رہے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ریہیبلیٹیشن میں بھی کویت فاؤنڈیشن ان کے ساتھ بھرپور, کہیں مسجد گئی ہیں, کہیں گھرانے متاثر ہو گئے, ان کی مدد کے لیے بھی چیئرمین صاحب کے حکم سے انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم پوری کوشش کریں گے. پروگرام کا وقت تھوڑا سا محدود ہے میرے بہادر صاحب, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اسرار صاحب آپ کا شکریہ, ارشد صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین میرے خیال میں پروگرام کافی لمبا بھی ہو گیا, اگر اس کے اوپر دوبارہ ہم جائیں کہ اس کو سم اپ کریں تو میرا خیال میں یہ سم اپ کرتے کرتے ایک اور پروگرام ہو جائے گا. اتنی زیادہ ڈیواسٹیشن ہے ان فلڈس کی وجہ سے. بس اب یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایریاز ہیں ان میں شاید حکومت کے پاس نہ کوئی اس طرح کا پلان بظاہر نظر آتا ہے اور نہ شاید کوئی فوری ایکسیس کر سکے. تو اب اس میں عوام کا اپنا بھی کردار مخیر حضرات کا یقیناً بھرپور طریقے سے ادا ہوگا اور ہونا چاہیے. دور دراز کے علاقے ہیں, جیسے ہم نے دیامر کی بات کی, اس طرح نگر کی بات کی, بلتستان کی بات کی, اور جتنا ہو سکتا ہے ادارے ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.